अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये नया पेज स्टार्ट करेंगे और आयत नंबर 34 और 35 इंशाल्लाह हम देखेंगे। दो ही आयतें हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट आयतें हैं। स्पेशली जो आयत नंबर 34 है, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस आयत को जब हम हिफ्ज़ करें तो हम इंशाल्लाह हमको इसको इस तरह से हिफ्ज़ करें और इस तरह से इसको समझें कि कोई भी शख्स जो कुरान के ख़िलाफ़ या जो इस्लामी कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी बात करते हैं कि औरतों को मारने का हुक्म कुरान में मौजूद है और वो जो इस तरह के आजकल के लोग एतराज़ात उठाते हैं तो उनका हम सही तरह से जवाब दे सकें। तो इसकी तफसीर को समझना और इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो एक वर्ड जिसको हम अक्सर ख़वातीन भी हमेशा इसको चैलेंज करती हैं कि ये क्यों अल्लाह ताला ने ऐसे किया है, तो उस चीज़ को भी समझते हैं। और ये जो दो वर्ड्स हैं अर्रिजालु और अस्सालिहातु, इसको भी समझना है हमने। इंशाल्लाह आज इन आयतों को देखते हैं और मैं हर एक को कहूँगी कि इसकी तफसीर ज़रूर सुनिए मुख्तलिफ़ जगहों से, जहाँ से भी आप तफसीर पढ़ते हैं या तफसीर सुनना है आपने, तो इन आयतों की तफसीर ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बात कैसे स्टार्ट की है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मर्द हैं, अर्रिजाल, रजुल एक मर्द को कहते हैं और अर्रिजाल जमा है मर्दों की। मर्दों को, मर्द कौन है? अलन निसाई, ख़वातीन पर। क़व्वामूना, क़व्वामून क़व्वाम की जमा है क़व्वामून। अर्रिजाल जो कि मुब्तदा है उसकी ख़बर जो आ रही है वो भी जमा फॉर्म में ही है कि मर्द क़व्वाम हैं औरतों पर। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। मर्दों को बनाया है अल्लाह ताला ने क़व्वाम। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें वर्ड जो क़व्वाम है उसको समझना है कि क़व्वाम का मतलब क्या होता है। यूजुअली इसका मतलब ये समझा जाता है कि मर्दों को एक सुपीरियॉरिटी दे दी गई है, मर्दों को हाकिम बना दिया गया है, अब वो उनके ऊपर एक अथॉरिटी है कि वो जो मर्ज़ी औरतों के साथ सलूक करें। नहीं, क़व्वाम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। क़व्वाम वो शख्स होता है जो एक किसी भी जगह पे कुछ एस्टेब्लिश करता है, कुछ किसी चीज़ को एक तरतीब के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाता है और प्रोवाइडर होता है, जो प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन की ज़िम्मेदारी मर्दों पे डाल दी है कि उनको खिलाना पिलाना देना, हर चीज़ उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, एक आसूदा ज़िंदगी फ़राहम करना, ये मर्दों के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने डाल दिया है। ये है मतलब क़व्वाम का। तो इस वर्ड को अगर हम सही तौर पे समझें तो आपको पता चलेगा कि मर्दों के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो औरतों से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने उन पर डाल दी है। ख़वातीन से मुतल्लिक़ हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मर्दों पर डाल दी गई है। ठीक है, तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को क़व्वाम बनाया है औरतों पर। तो हम बहैसियत औरतें, हमारे ज़िंदगी में जो भी मर्द हैं, चाहे वो हमारे वालिद हैं, चाहे वो हमारे भाई हैं, चाहे वो हमारे बेटे हैं और चाहे वो हमारे शौहर हैं, हमें जब ये चीज़ हम समझ लें कि वो हमारे क़व्वाम हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं, तो हम अपने मर्दों की कदर करना शुरू कर देंगे। और यही बात है अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहे हैं कि औरतों को इन मर्दों की कदर करनी है। क्यों? क्योंकि वो क़व्वाम बनाए गए हैं। अब अल्लाह ताला ने दो जुमले आ रहे हैं बिमा, बिमा के साथ। बिमा का मतलब होता है क्योंकि, बवजह इसके के, जो। ठीक है, ये मतलब है बी और माँ, बिमा, क्योंकि। क्या हम उर्दू में हम इस तरह से क्यों अल्लाह ताला ने उनको क़व्वाम बनाया है। नंबर 1, फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़जीलत दी है। फ़द्दलल्लाह, बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने कह दी
کیونکہ یہ فضیلت اللہ نے انہیں ان پر دی ہے، یعنی کہ ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ایک چیز جو اللہ نے دے دی اس پر ہم کیوں کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کہا کہ اللہ نے قوام اس لیے بنایا ہے کیونکہ اللہ نے یہ فضیلت انہیں دی ہے، فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اور دوسری ریزن کیا ہے؟ وَبِمَا، اور کیونکہ انفقوا من اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، مال کو خرچ کرنا عورت کے ذمہ نہیں رکھا۔ عورت کے پاس مال ہوگا لیکن اس کے اوپر کسی کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ نہ اپنے اس کے اوپر نہ ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرے، نہ ہی اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے، بلکہ یہ ذمہ داری کس پہ اللہ نے رکھ دی؟ الرجال پہ، مردوں پر یہ رکھ دی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اور اس ایک آیت سے ہمیں جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اس کی جو بیسک جو فیملی یونٹ ہے، جو بیسک یونٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، وہ ایک فیملی ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے۔ اور اس خاندان میں جو بیسک اس خاندان کو چلانے کے لیے جو دو افراد ہوتے ہیں، وہ ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے رجل کے لیے تو الرجال یعنی کہ جمع فارم میں الرجال ہی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی کاؤنٹر پارٹ ہے نا، اس کو الصالحہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ الصالحہ یعنی کہ ایک نیک خاتون۔ تو جب ایک نیک خاتون اور ایک قوام مرد مل کے ایک فیملی بنائیں گے تو آپ سوچئے کہ اس طرح کی کتنی فیملیز مل کر کتنا ایک مضبوط معاشرہ بنائیں گے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فالصالحات، اب دیکھیں الرجال کی بات اللہ نے بتا دی کہ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں۔ کیوں قوام ہیں؟ دو ریزنز بھی بتا دیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعضا دا کے اوپر دو زبر دیکھنا، بعضو نہیں کہنا، بعضهم علی بعض، وبما انفقوا، فقو نہیں کہنا، انفقوا من اموالہم۔ تو یہ دو ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پہلی ریزن ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت دے دی تو ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ دوسری ریزن بھی بہت بڑی ہے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پہ ڈال دی۔ تو یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا ہے۔ اس کے مقابلے میں فالصالحات، کون ہوتی ہیں یہ صالحات؟ صالحات جو ہے صالحہ کی جمع ہے، تو یہ نیک بیویوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یہ تو مردوں کی بات ہوگی جو شوہر ہیں، اور فالصالحات تو جو نیک بیویاں ہیں، جو نیک خواتین ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ دو ورڈز آ رہے ہیں تنوین کے ساتھ، قانتات حافظات۔ قانتات کو سمجھیے کیا ہوتے ہیں۔ قانتات قنوت سے ہے۔ قنوت جو ہے وہ اس میں تین چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو اس میں آتی ہے عاجزی اور انکساری، دوسرا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا دعائے قنوت، ہم کھڑے ہو کے سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سکوت بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ بولنا نہیں زیادہ، خاموشی کے ساتھ، خاموشی کا جو ایک ورڈ ہے نا وہ بھی اس میں قنوت میں آتا ہے۔ اور سٹل ہو کے لگاتار کنٹینیوسلی، یہ نہیں ہے کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، کبھی ہل لیے، کبھی پھر جو قنوت کا ورڈ ہے نا اس میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، عاجزی، انکساری، سکون اور سکوت، خاموشی۔ تو اسی طرح سے یہی ورڈ جب قانتات، قانتہ کی جمع ہے قانتات، تو قانتات وہ فرما بردار خواتین ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کو قوام سمجھتی ہیں، ان کی تابع دار ہوتی ہیں، ان کی فرما برداری کرتی ہیں۔ تو اس طرح کا یہ سارے میننگز اس قانتات میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قانتات ہوتی ہیں۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے الصالحات کے بارے میں کیا کہا کہ وہ حافظات بھی ہوتی ہیں، اور حافظات بھی کس چیز کی؟ للغیب بما حفظ اللہ، غیب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں، یعنی کہ ان کی غیر موجودگی میں، میاں جب غیر موجود ہوتا ہے وہاں پہ نہیں ہوتا، اس کی پیچھے سے بھی اس کی حافظات ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ اب کس چیز کی حفاظت؟ بما حفظ اللہ، جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے،
ٹھیک ہے، جس کی حفاظت کا اللہ نے کہا ہے، یہ میننگ بھی لیے جاتے ہیں۔ مفسرین اس کا ترجمہ یہ بھی بتاتے ہیں، یا یہ کہ کیونکہ اللہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، یہ میننگ بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جس کو حفاظت کرنے کا جب حکم دے دیا تو یہ جو صالحات ہیں یہ حفاظت کرتی ہیں للغیبی، یعنی کہ تنہائی میں۔ اب یہ کن کن چیزوں کی یہ تمام مفسرین بتاتے ہیں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو مرد کے مال کی، عزت کی اور آبرو کی حفاظت، یہ بیوی کے اوپر ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک ڈالی گئی ایک ذمہ داری ہے جو کہ صالحات اس کو پورا کرتی ہیں۔ ایک تو وہ فرما بردار ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، اور دوسرا وہ ہوتی ہیں حافظات للغیب۔ حافظات تن ہے، تنوین کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن لام ہمیں پتہ ہے کہ جب تنوین کے بعد لام آتا ہے تو ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ کوئی غنہ نہیں کرنا۔ حافظات للغیب، لام کے بعد ایک اور لام بھی ہے، الغیب ہے نا، الغیب کو جب ہم لام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو الف ختم ہو جاتا ہے، تو للغیب بما حفظ اللہ، کیونکہ اللہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی۔ یعنی کہ کئی میننگز میں نے کہا نا کہ بتایا، اس تفسیر میں اس کے مطلب بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے کسی بھی فیملی یونٹ میں، وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس فیملی میں مرد کو قوام ہونا ہے اور بیوی کو الصالحہ ہونا ہے۔ الصالحات کون ہوتی ہیں؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ پورا سنٹینس ہم نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی پوچھے ہم سے تو یہ دو رول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پورشن میں بتا دیے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں جو کنٹروورشل بات ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں جی عورتوں کو مارنے کی بات کی گئی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بات شروع ہوئی ہے، واللاتی، اور وہ اللاتی سے پتہ چل رہا ہے یہ الذینہ نہیں ہے، الذینہ کی جو مؤنث ہے نا وہ اللاتی ہے۔ تو اللاتی کہتے ہیں وہ خواتین جو تخافون، تم ڈرو، تمہیں خوف ہو، نشوزہن، ان کے نشوز کے بارے میں، یعنی کہ وہ خواتین جو سرکشی پر اتر آئے۔ نشوز جو ہے نا ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اسپیشلی خواتین کا جو نشوز ہے، عورت کا نشوز، عورت کی سرکشی، عورت کی جو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب عورت باغی ہو جاتی ہے، جب عورت بدتمیزی پہ یا بغیر کسی ریزن کے نشوز پہ اتر آتی ہے، اس میں بے حیائی والا عنصر بھی آ جاتا ہے کہ غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ بدتمیزی بہت زیادہ کرنا شروع ہو جائے، جو اس کو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حافظات ہوں اور قانتات ہوں، یہ نہیں کر رہی۔ اس معاملے میں اگر وہ سرکشی پہ اتر آئے تو یہ نشوز جو ہے یہ کسی بھی فیملی یونٹ کے لیے ایک بہت سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سنگین معاملہ ہے، جو سلوشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ بھی سنگین ہوں گے نا، وہ بھی سنگین ہوں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس قدر 1 2 اور 3 تین طریقے بتائے ہیں، اور واو کے ساتھ بتائے ہیں کہ ایسا کرو اور ایسا کرو اور ایسا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سچویشن آئے، نوعیت جس طرح سے بھی ہے، اس کے مطابق تم نے یہ تین کام کرنے ہیں۔ واللاتی، وہ خواتین جو تخافون نشوزہن، تم ڈرتے ہو ان سے ان کے نشوز کے سلسلے میں، تو تم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ ف سے بات شروع ہو رہی ہے، فعظوہن، فعظوہن، یہ ہے عین اور زو نظر آ رہا ہے لیکن اس کا روٹ ہے واو عین زود، واز۔ ایک ورڈ ہم سنتے ہیں واز کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، تو ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے اس کو واز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو عین زو، اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے فعظوہن۔ تو انہیں سمجھاؤ، سب سے پہلی بات کیا ہے، انہیں پیار سے سمجھاؤ، انہیں ہن ہے نا، یہ خواتین کی طرف جا رہا ہے، انہیں پیار سے سمجھاؤ، انہیں واز کرو، ان کو نصیحت کرو۔ واو اور ہے اور وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ہجر، اس کا روٹ ہے ہجر، ہا جیم اور را، وَاهْجُرُوهُنَّ، ان سے دور ہو جاؤ۔ ہجرہ کا مطلب ہے ان سے، ان کو پیچھے کر دو، ان سے دوری اختیار کر لو، کہاں پہ؟
فی المضاجع، مضاجع کہتے ہیں بستروں پہ، یعنی کہ ان سے بے اعتنائی برتو، ان کے ساتھ ان سے بستر علیحدہ کر لو، یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، ان سے بستر علیحدہ کر دو، وہ تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ نہ سو۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے، یعنی کہ ان سے بے اعتنائی برتنا، ان کو ان سے خود سے دور کر لینا، کچھ عورتوں کے لیے یہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے بات نہ کر رہا ہو، آپ سے منہ موڑ لے، تو عورتوں کے لیے یہ بڑا ایک سنگین ایک چیز ہوتی ہے، تو اس سے بھی وہ خواتین سدھر سکتی ہیں۔ تو یہ سدھار کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو انہیں نصیحت کرو، دوسرا یہ ہے کہ ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لو، ان سے بے اعتنائی برتو، ان سے ہجرو وہجروہن، ان سے دور ہو جاؤ بستروں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے اعتنائی کو شو کر رہا ہے کہ ان سے ناراض ہو جاؤ، جیسے ناراضگی، کیونکہ کچھ عورتوں کے لیے اپنے میاں کی ناراضگی جو ہے وہ بہت بھاری گزرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے وَضْرِبُو، تم مارو، ہن انہیں۔ تو یہ جو تیسری ہے نا، یہ فائنل ریزورٹ کے طور پہ آ رہا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ نشوز ہے، کہ بہت زیادہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، معاملہ ایسا کھڑا ہو گیا جس سے فیملی یونٹ کے خراب ہونے کا اور اس کا ایفیکٹ آپ کی فیملی پہ آ رہا ہے، اس کو نشوز کہا ہے نا۔ تو اس کے تدارک کے لیے اگر ان پر ہاتھ بھی اٹھانا پڑے، اور اس کی بھی تفصیل اگر ہم تفسیر پڑھیں اور فقہ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو منہ پہ نہیں مارنا، اور مار کے بھی کس طرح سے مارنا ہے، اس کی بھی تفصیل ہمیں ہمارے دین میں مل جاتی ہے۔ تو یہ جو وَضْرِبُوهُنَّ ہے نا، اس ورڈ کو بہت کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تین سچویشنز، یہ جو تین طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یہ اس نشوز کے تدارک کے لیے ہے، جب تمہیں خوف ہو ان خواتین سے جو تمہارے گھروں میں تمہاری محسنات ہیں، تو وہ جو تمہارے نکاح میں ہیں، اگر تمہیں ان سے نشوز کا خطرہ ہے، کسی بے حیائی کا خطرہ ہے، یا یہ کسی اور طرح سے قانتات یا حافظات نہیں ہیں، تو اس صورت میں تو ان کو واعظ کرو، سب سے پہلے ان کو فَعِظُوهُنَّ، یہ تینوں ورڈز اچھے سے یاد رکھنا ہے، فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور تیسرا ہے وَضْرِبُوهُنَّ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اطعنا نہیں کہنا، یہ نا نہیں ہے، نون کے اوپر صرف زبر ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، اگر وہ بات مان جائیں، خوشی خوشی سے اطاعت کریں، خوشی خوشی سے تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا، تو تم مت تلاش کرو، ہرگز تلاش نہ کرو، علیہن، ان کے اوپر، سبیلا، کوئی بھی اور راستہ، یعنی پھر تم نے کچھ نہیں کہنا انہیں، اگر وہ مان جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اپنا نشوز چھوڑ دیتی ہیں، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو خام خواہ میں ان کے اوپر چڑھائی نہ کرو، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نہ تلاش کرتے رہو کہ کسی طرح سے پھر میں ماروں اور کسی طرح سے پھر میں زیادتی کروں۔ تو فلا تبغوا علیہن، علیہن ان کے اوپر، فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان اللہ کان علیا کبیرا، تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ڈرا رہے ہیں مردوں کو کہ تم سے اوپر اور تم سے بڑا بھی کوئی ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ ہے علیا بہت بلند، اور کبیرن بہت بڑا۔ جو اگر تم یہ ان چیزوں سے اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اور اس کو ایک سپیریئر اتھارٹی دی گئی ہے، اس کو مارنے کا حق مل گیا ہے، تو اللہ ان سے بھی بڑا، ان سے بھی اونچا اللہ کی پوزیشن اس سے بھی بڑی ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھے سے اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا۔ آگے ہم نے یہاں سے بات کی تھی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ مان جائیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ دوسری سچویشن یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان جدائی کا ہی تمہیں ڈر ہے، یعنی کہ اب اتنے معاملات خراب ہو گئے ہیں کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ دیکھیں ان آیتوں کی پلیسمنٹ اور ان آیتوں کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا ہے، اس سے ایک چیز کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کسی بھی فیملی یونٹ کے ٹوٹنے کی، جو چیز ہے وہ بہت سنگین معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان دوری کا ڈر ہے، فَبَعَثُوا،
تو اپوائنٹ کرو. بعثہ کہتے ہیں اپوائنٹ کرنا، کسی کو مقرر کرنا. تو ایک مقرر کر دو، تم مقرر کر دو، حکم دیا جا رہا ہے. فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. ہی اور ہا کا ڈفرنس ہے. ہی یعنی اس مرد کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا، اور اس خاتون کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا. تو دونوں فیملیز میں سے ایک ایک حکم کو مقرر کیا جائے گا، اپوائنٹ کیا جائے گا. کس صورت میں؟ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا. یوفق، تو یعنی کہ اس کی پلیس میں ان ہے اور اس کے بعد یوفق جو ہے وہ جزم کے ساتھ آ رہا ہے. حالانکہ نیچے زیر نظر آ رہا ہے، کیونکہ زیر اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم نے جوڑنا تھا. اصل میں یہ یوفق ورڈ ہے. یوفق کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شرط اور جواب شرط ہے کہ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اصلاح ڈال دے گا. تو یہ جو میں تو لے کے آ رہی ہوں نا، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، صلح کروا دے گا. تو یہ جو ہے نا، تو یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن اس جملے کی اس طرح سے ہے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. تو وہ اللہ جو ہے وہ موافقت ڈال دے گا دونوں کے درمیان. کب؟ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے. اگر اصلاح کا ارادہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت ڈالے گا؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے سلوشن بھی بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تو یعنی کہ ایک کسی بھی فیملی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. جو انفرادی طور پر مرد کو کیا کرے اس کا بھی بتا دیا گیا، اور اجتماعی طور پہ معاشرے میں جب تم دیکھو، تمہیں یہ ڈر ہو کہ اب میاں بیوی کے درمیان تو اب جدائی آنے ہی والی ہے، تو پھر تم نے کیا کہا، تمہارا کام بھی آ جائے گا اس میں کہ تم یعنی کہ ایز اے مومن معاشرے میں جو باقی لوگ ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ وہ ایک مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم کو اپوائنٹ کریں گے، اور خاتون کے گھر والوں کی طرف سے ایک اپوائنٹ کیا جائے گا ایک حکم من اہلیہا. تو ان دونوں وہ دونوں صلح کروائیں گے. اور ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ بھی ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا. اب بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ آیت اینڈ ہوئی تھی، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے ان اللہ کان علیما خبیرہ، خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس سے یہ ہے کہ کس فیملی میں، ہر فیملی کے حالات الگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب علم والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے. تو بہت اچھے سے، بہت ہی اپروپریٹ قسم کی اینڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اور نام بتا دیے کہ بے شک اللہ ہے علیمن خبیرہ، علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی. اس کو یاد کرنا، بار بار پڑھیے اور اچھے سے اس کو سمجھیے، تفسیر ضرور سنیے، ضرور پڑھیے. اور اس کے بارے میں جب بھی کوئی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کے پاس اس کا صحیح جواب ہے کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے، اور عورتوں کو، بیویوں کو کیسا ہونا چاہیے. اور اگر نشوزہن بہت امپورٹنٹ ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز بہت سیریس معاملہ ہے. کسی بھی خاتون کا نشوز جو ہے، اور اللہ ہم سب کو ایز مطلب بیویوں کے طور پہ اس نشوز سے بچا کے رکھے کہ ہم کبھی بھی اپنے شوہروں کے لیے کسی قسم کی نشوز کا باعث بنے. تو اس نوٹ کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.